वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बैनुल-अक़वामी सियासत के हवाले से। जो दुनिया में इस वक्त हम कह सकते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, उसमें से जो तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं और उनका क्या मायने हो सकते हैं आने वाले दिनों के लिए। ख़ास तौर में ऑब्वियसली जब भी बैनुल-अक़वामी दुनिया या बैनुल-अक़वामी सियासत की बात होगी तो अमेरिका उसमें सर फहरिस्त होगा। सुपर पावर है और उसकी अभी भी जो कैपेसिटी है दुनिया में तब्दीली लाने की वो सबके सामने वाज़े है। पिछले एक साल में भी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब से हुकूमत संभाली है, उनको अब तकरीबन एक साल होने वाला है, उसमें हमने देखा है कि किस तेज़ी से अमेरिका ही तब्दीलियां ला सकता है और ला रहा है इस दुनिया में। एक तरफ तो आज ही अमेरिका से ये इत्तलात सामने आई हैं कि उन्होंने बहुत से जो ममालिक हैं उनके लिए जो इमिग्रेशन वीज़ा का प्रोसेस है उसको फॉर द मोमेंट रोक दिया है। इन ममालिक में पाकिस्तान का भी शुमार होता है। दूसरी तरफ अमेरिका जो है उसके ईरान से भी एक लफ्ज़ी जंग जो है वो हम कह सकते हैं कि जारी है। ईरान में भी हमने इस साल बहुत तब्दीलियां देखी, बहुत डेवलपमेंट्स देखी, चाहे वो इज़राइल और अमेरिका का ईरान के ऊपर हमला था। उस वक्त भी बहुत गुफ्तगू हो रही थी कि शायद हुकूमत या जो एक रियासत है इस वक्त ईरान में वो अपने आप को पावर में ना रख सके, मगर हमले ख़त्म हो गए। हुकूमत जो थी कमज़ोर ज़रूर हुई मगर फिर भी वो हुकूमत पावर में बैठी हुई थी। मगर फिर जो एक महंगाई का तूफ़ान आया ईरान में, उसकी वजह से फिर हमने देखा कि मुज़ाहरे शुरू हुए ईरान में हर शहर में, और एक और दफ़े लगा कि बहुत एक संजीदा ख़तरा या चैलेंज है ईरानी रियासत को अपने ही लोगों से। फिर ईरानी रियासत का एक हमने रद्द अमल देखा। उन्होंने भी बहुत एक सख्त तरीके से जो मुजाहिरीन थे उनके ऊपर क्रैक डाउन किया। जितने हलाकतें हुई हैं या लोग जाँ बहक हुए हैं उनके नंबर्स भी बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। अगर ख़ुद जो वहाँ ईरान में मीडिया है वो कह रहा है कि 100 के करीब हलाकतें हुई हैं, तो जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें नंबर्स इससे बहुत ज़्यादा हैं। मगर उसकी वजह से लग तो यही रहा है कि कुछ अरसे के लिए अब जो ये मुज़ाहिरे हैं उनमें कुछ उनकी शिद्दत में कमी आई है, बल्कि मुज़ाहिरे कुछ तो रुक भी गए हैं। जब ये सारा मामला शुरू हुआ तो अमेरिका से भी बहुत हम कह सकते हैं सख्त बयानात सामने आए। एक तरफ तो वेनेजुएला में जो एक इंटरवेंशन हम कह सकते हैं अमेरिका की तरफ से हुई, उसके बाद जो अमेरिका है या वाइट हाउस है उसका हमें कॉन्फिडेंस नज़र आ ही रहा था कि वो समझ रहे थे कि शायद अब उनको कोई रोक नहीं पाएगा। फिर ग्रीनलैंड के ऊपर भी उनके बयानात सामने आए। तो जब ईरान में मामला शुरू हुआ तो वैसे ही हम सभी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे या समझ रहे थे कि अब अमेरिका से ज़रूर रद्द अमल आएगा, और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस किस्म के ही बयानात दिए। उन्होंने ईरानी अवाम को भी बहुत हम कह सकते हैं इनकरेज किया, बल्कि उनको कहा कि वो अपने जो सरकारी इमलाक हैं और बिल्डिंग्स वगैरह हैं उन पर वो कंट्रोल उनका संभाल लें। साथ में उन्होंने ईरानी हुकूमत को भी वार्न किया कि वो कुछ ना कहे मुजाहिरीन को, उनको रोके नहीं। अब उसके बाद फिर कुछ लोगों के ख़याल में नरम भी हुए बयानात जो सदर डोनाल्ड ट्रंप से आ रहे थे। उन्होंने बुध की रात ओवल ऑफिस में बात करते हुए कहा कि उनके पहुंचने वाली जो मालूमात हैं अब तक उनके मुताबिक जो मुजाहिरे हैं वो रुक गए हैं। मुजाहिरों के ऊपर जो जिस किस्म की एक शिद्दत पसंदी रियासत की तरफ से दिखाई दे रही थी वो रुक गई है, और साथ में जो फांसी की सज़ाएं दी गई थी मुजाहिरीन को उन पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। अब ये कुछ लोगों के ख़याल में ये एक ऐसा बयान था जिससे शायद ये लग रहा है लोगों को कि वो सदर डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंतज़ामिया वो कोई अब ख़ास शायद एक और हमला ना करे ईरान के ऊपर। मगर और लोग जो है उनका यही ख़याल है कि अब हमला तो होगा, किस तरह होगा, किस पर होगा, शायद ये जो डिटेल्स हैं इनके अभी इन हवाले से फ़ैसले नहीं हुए, मगर हमला कहीं ना कहीं किसी ना किसी हालत में तो अब नज़र आ ही रहा है। क्या ये किस हद तक ये हकीकत है
اور اگر ایران پر حملہ ایک دفعہ دوبارہ امریکہ کی طرف سے ہوتا ہے تو جو ایران میں اس وقت حکومت بیٹھی ہے یا جو ایک سسٹم ہے کیا وہ بچ پائے گا؟ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عادل نجم، بہت گہری نظر رکھتے ہیں یہ بین الاقوامی ایونٹس پہ، صدر ہے WWF کے اور یہ بوسٹن یونیورسٹی سے بھی وابستہ ہے۔ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات تھے اور جو کچھ لوگوں کے خیال میں ان کا جو رویہ یا بیانات جو ہے وہ نرم ہوئے ہیں پچھلے ایک آدھ دن میں؟ عارفہ دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کا میرے خیال میں ایک سپر پاور یہ ہے کہ ہی از ویری انپریڈکٹیبل، اور وہ جس طرح ہوتے ہیں نا شعبے میں کہ دکھاتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، سو یہ عین ممکن ہے کہ جو اس وقت ان کا ریٹرک ہے، جس طرح پہلے کا ریٹرک جو تھا جب وہ بڑے بیلیجرنٹ تھے، بڑے اگریسو تھے کچھ دن پہلے، جس طرح وہ بھی سگنلنگ تھی، شاید یہ بھی سگنلنگ ہو، چاہے یہ ڈائیورشن ہو، وی ڈو ناٹ نو۔ سچی بات یہ ہے کہ وی ڈو ناٹ نو، لیکن ایک چیز کی ہمیں یقیناً ان کو ٹپ آف دا ہیڈ دینی چاہیے کہ ہی از ویری گڈ کہ وہ کوئی سی چیز کو کچھ بھی ہو جائے اس کو اپنی جیت بنا لیں گے۔ مثلاً یہ جو ساری کارروائی تھی کہ جناب مظاہرین کو جو ہے پھانسی چڑھا دیا جائے گا، سو یہ ایک خبر خود بنائی گئی، پھر اس پہ خود ہی احتجاج کیا گیا، پھر خود ہی ایک ہدف بنا لیا، اور جب اگلوں نے کہا کہ جناب ہمارا تو ایسا کبھی ارادہ تھا ہی نہیں، تو اس کو آپ نے ایک طرح سے ایک وکٹری بھی بنا دیا۔ سو اگین میں کہنے کی میرا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہم جو ہے نا، وہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فوگ آف وار، ہم فوگ آف مس انفارمیشن میں اتنے ڈیپ ہیں، خصوصاً یہاں، کہ کوئی چیز جو چاہے تہران سے آئے، چاہے جس کو ہم ویسٹرن میڈیا کہتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا سے آئے، اس کا آپ یقین نہیں کر سکتے، بیکاز اس وقت جو ہے ساری جو فرنٹ لائن جو ہے نا وہ اس انفارمیشن وار کی ہے۔ جو آپ نے کہا کہ کچھ نہ کچھ ہوگا، آپ نے لفظ حملہ استعمال کیا، حملہ میرے خیال میں سخت لفظ ہے۔ حملہ تو لگتا ہے نا جیسے امریکہ نے پہلے کیا تھا کہ امریکہ سے جہاز بھیجا جو پھر ایران کے نیوکلیئر انسٹالیشن پہ آئے، وچ واز اے ویری ویری انیوژل تھنگ۔ وہ جب ہو بھی گیا تو تب بھی یقین نہیں آتا تھا، کیونکہ اس نے اتنی ریڈ لائنز کراس کی انٹرنیشنل پالیٹکس کی، نیوکلیئر انسٹالیشن پہ اٹیک کرنا، کراس کانٹیننٹل اٹیک کرنا، سو آن سو فورتھ۔ سو آئی اسٹل تھنک کہ اس کی لائکلیہڈ پہلے بھی کم تھی اور اب بھی کم ہے، ایسی نہیں ہے کہ کم ہو گئی ہے، وہ پہلے بھی زیادہ نہیں تھی، ابھی بھی زیادہ نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بوٹس آن دا گراؤنڈ جیسے عراق میں ہو گیا تھا، وہ تو اس کی بھی لائکلیہڈ بڑی کم ہے۔ میرے خیال میں جس کی لائکلیہڈ تھی اور رہے گی وہ کسی نہ قسم کی سیمی کائنیٹک انسٹیبلٹی پیدا کرنے، مثلاً ہم نے پچھلے سالوں میں کئی بار دیکھا کہ یہ جو ہے نا ٹیکنالوجی، آپ کی ٹیکنالوجیز آف ٹارگیٹڈ اسیسینیشن، یہ اب بہت ایڈوانس ہو گئی کہ کسی کو پن پوائنٹ کر کے وہیں ہلاک کر دینا، کسی کا فون اڑا دینا۔ ہم نے عموماً یہ اسرائیل سے دیکھا، لیکن پیلنٹیئر جیسی کمپنیز جو یہ کام کرتی ہیں وہ ساری امریکہ میں موجود ہیں، اور امریکہ کی حمایت کے بغیر وہ نہیں ہوا ہوگا۔ اور ابھی بھی آئی تھنک وی شوڈ کیپ ان مائنڈ کہ پیدا کرنے کے بہت سے اور طریقے بھی موجود ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں جیسے آپ نے بھی یہ تو اتفاق کیا اس بات سے کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا اور ایران کو ہی ٹارگٹ بنایا جائے گا، تو سر اب اس میں ایک اور دلچسپ سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ ایک وقت تھا جب ہم جو نیو کونز جن کو کہتے تھے جارج بش کی پریزیڈنسی کے زمانے میں، کہ جن کا یہ فوکس تھا، اور وہ فوکس جس کو وہ ایکسس آف ایول بھی کہتے تھے، ایران، عراق اور سیریا، تو سیریا اور عراق میں تو تبدیلی آ گئی، اب ایک پیچھے یہی ایران ہی بچا تھا، تو اب کیا ہم یہ سمجھیں کہ وہ جو نیو کون ایجنڈا تھا صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس پر ہی کام کر رہے ہیں، یا یہ ہم کہیں کہ یہ اسرائیل کا جو ہے ایجنڈا وہ ہے جس، اور اسرائیل سے اتنے قریب ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہ وہ اس کو پورا کریں گے؟ نہیں، اس وقت تو بالکل سیکنڈ جو آپ کا پروپوزیشن ہے نا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ فرنٹ مین ہے اس لحاظ سے، اور میرے خیال میں جو ان کی ہمیں تذبذب بھی نظر آتا ہے نا، کبھی اگریسو ہو جاتے ہیں، کبھی تھوڑے سے لگتا ہے کہ وہ نرم پڑ گئے، وہ اس لیے کہ آئی ڈو ناٹ تھنک، میں آئی نو کہ آئی مے بی ان مائنورٹی، آئی ڈو ناٹ تھنک کہ ایران ڈونلڈ ٹرمپ کی پرائیورٹی، ان کی پرائیورٹیز ان کے بارڈر کے قریب قریب ہے۔ وینیزویلا ان کی پرائیورٹی تھی، گرین لینڈ ایک طرح سے ان کی پرائیورٹی ہے، وہاں جنگ نہیں ہوگی، لیکن ان کی پرائیورٹیز وہ اس قسم کی ہے، ٹریڈ قسم کی ہے۔ ایران جو ہے وہ اسرائیل کی پرائیورٹی ہے،
اور آپ اگر دیکھیں پچھلے ایک سال میں کس لیڈر کی سب سے زیادہ ملاقاتیں ہوئی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اینڈ دیٹ از نیتن یاہو. جی اس ساری کاروائی سے بالکل پہلے ایٹ دا بگننگ آف دا ایئر نیتن یاہو نے وزٹ کیا مارا لاگو میں ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور اس کے بعد ہم نے ان کی وہ، تو آئی تھنک وہ اتنا کلیئر ایویڈنس ہے کہ یہ پرائیورٹی جو ہے نیتن یاہو کی ہے. سیریا کی میں ایک بات کہتا رہا ہوں، سیریا میں آج کے دن جس وقت ہم بات کر رہے ہیں ایک سخت جنگ جاری ہے. وہ جو سپوزڈ رژیم چینج ہوئی تھی وہ بیچاری رژیم ٹھہر نہیں سکی، یا پوری طرح نہیں ٹھہری. ابھی بھی اس ہفتے امریکہ کو اپنے بومبنگ کرنی پڑی. سو کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں کہ دی ایویڈنس آن دس سو کالڈ رژیم چینج جو ہے وہ بھی اب کلیئر ہو گیا. وینیزویلا میں بھی نہیں کرا سکے نا، دیکھیں نا مڈارو کو اٹھا کے تو لے آئے، وہ تو بڑا چلے آپ جی کے ایک اسپیکٹیکولر قسم کی چیز تھی، لیکن آج کی تاریخ میں وینیزویلا کے اندر جو ہے، سو آئی تھنک یہ ڈونلڈ ٹرمپ وہی چیز سیکھ رہے ہیں جو ان سے پہلے بھی لوگوں نے نہیں سیکھی، کہ یہ رژیم چینج اتنا آسان کام نہیں ہوتا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کی اجازت دیجیے مجھے، امریکہ کے لیے جو ہے ایران میں چینج لانا جو ہے وہ ایک میرے خیال میں نیو کون نان نیو کون ایشو نہیں ہے، وہ ایک وسرل امریکن ایشو ہے. یہ صرف مخالفت کی بات نہیں ہے. صحیح. امریکہ کی سائیکی پہ ایران تقریباً اسی طرح ہے جس طرح آپ سمجھ لیں بھارت اور پاکستان ایک دوسرے کی سائیکی پہ، کہ یہ، اور اس میں کوئی سائیڈز نہیں ہے. اسی لیے ایران میں رژیم چینج بھی مشکل ہے، کیونکہ اینٹی رژیم ہونا پرو امریکہ ہونا نہیں ہوتا. اور ہر امریکن، اور ان اے وے موسٹ پیپل ان دا ویسٹ، ان کو جو ہرٹ ہے اس حکومت کے آنے کی جمی کارٹر کے زمانے میں، وہ اتنی ڈیپ ہے، انسلٹ اتنی ڈیپ ہے کہ ایٹ دی ہائٹ آف دیئر پاور، کہ کوئی بھی امریکن حکومت ہو، چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو، چاہے وہ براک اوباما ہو، چاہے کوئی اور، ان کے لیے ایوری اپرچونٹی کہ وہ اس لنگرنگ ایشو کو ٹک مارک کر لیں کہ یار یہ میں نے کر دیا. سو پوائنٹ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک بڑی موٹیویشن یہ ہے، کام تو نیتن یاہو کا ہے، ان موٹیویشن ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ ہے کہ ہی کین سے کہ یار میں نے فائنلی جو ہے نا ایران میں چینج لے آیا، جو دیکھو کوئی اور نہیں لا سکا، بش نہیں لا ٹھیک. سکا، کلنٹن نہیں لا سکا، میں لے آیا. سو دیٹ از ویری وسرل فار دا یو ایس. بالکل صحیح. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ بیک، اور ہم ڈاکٹر عادل نجم سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر عادل نجم صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں ایران اور امریکہ کی اس وقت جو تعلقات ہیں، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک غیر یقینی کی صورتحال مڈل ایسٹ میں، اور خاص طور پہ ایران میں. ڈاکٹر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، وہی آپ نے جیسے کہا کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا، پر سر یہاں ایک یہ بھی سوال جو ہے بار بار جو لوگ پوچھ رہے ہیں، جس پہ بحث بھی ہو رہی ہے، کہ کیا ایران میں جو یہ اس وقت ریاست ہے یا رژیم ہے، کیا یہ سروائیو کر پائے گی کہ نہیں؟ کیونکہ ایک طرف سے امریکہ کا دباؤ، امریکہ سے حملے کا خدشہ، دوسری طرف سے لوگ جو ہیں ان کے مظاہروں سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ بہت غیر مقبول ہو چکی ہے یہ حکومت، یہ رژیم. What are the chances of it being changed؟ کیونکہ ساتھ میں جو لوگ اس کے خلاف بھی آرگیو کرتے ہیں، جن کا یہ خیال ہے کہ کوئی میجر تبدیلی نہیں آئے گی، وہ بار بار ذکر کرتے ہیں اس چیز کا کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جو فوج ہے، ان میں سے ابھی تک کوئی ہمیں نہ لوگ ٹوٹے ہوئے نظر آئے، نہ کوئی ڈسپلن کی کمی نظر آئی، اور ان کا خیال ہے کہ اس کے بغیر تبدیلی نہیں آ سکتی. دیکھیں، دو تین اس میں بڑی اچھی آپ نے باتیں کی جس کو میں وضاحت کرنا چاہوں گا. ایک تو آپ نے بالکل درست کہا کہ جو انٹرنل ریالٹی آن دا گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایرانی لوگوں کے لیے زندگی بہت مشکل ہو گئی. چاہے آپ اس کو قیمتوں کے حساب سے کہیں، چاہے بازاری جس کو پالیٹکس وہاں کہتے ہیں، مارکیٹ پالیٹکس، ناٹ بازاری اردو والا، چاہے وہ کہیں، چاہے جو ینگ لوگوں میں جو ایک اضطراب ہے اور جو ان ایز ہے وہ جو ہے وہ آبویس ہے، چاہے جتنا مرضی ایگزیجریشن ہو ویسٹ کی طرف سے، وہ ایک ریالٹی ہے اور وہ ہمیں پتہ ہے، اور وہ کچھ عرصے سے ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ پرسوں شروع ہو گئی تھی. اب وہ اس لیے ہے کہ اتنے سالوں سے جو سینکشنز ہیں اس نے ان کی زندگی کو تنگ کر دیا. اس لیے بھی ہے کہ جو پچھلے سال میں ایک کے بعد ایک جو ایران پہ حملے ہوئے، دیکھیں نا اس کی کاسٹ بھی ہوتی ہے نا سوسائٹی کے لیے. اگر آپ سوچیں کہ پچھلے سال میں ہم نے کتنی بار اس موضوع پہ بات کی جب اسرائیل حملے کر رہا تھا، تو اس کی بھی ایک جی کاسٹ تھی. کیا وہ اس کا بھی مظہر ہے؟ آئی تھنک اس کا بھی مظہر ہے کہ جب ایک رژیم، ایک گورنمنٹ جو ہے تھریٹن ہوتی ہے، تو وہ جو اپنے حربے ہیں ان کو زیادہ اگریسو کر لیتی ہے. رائٹ، جو کلیمپ ڈاؤن ہے اس کو وہ اگریسو ہو جاتا ہے، جو بالکل.
لا اینڈ آرڈر ہے وہ ٹائٹن ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے ایک ابال تو موجود ہے. ناؤ دا کوشچن از کہ جو ہم نے وینیزویلا میں دیکھا اور یہاں بھی دیکھا, اگر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کریں, آئی تھنک کہ ان کا ریشنل سائڈ کا خیال یہ تھا کہ اگر میں تڑیاں دوں گا, اور ابھی بھی شاید یہی, اگر میں اس طرح کی دھمکیاں دوں گا, تڑیاں دوں گا, کیونکہ ہم نے یہ پہلے کیا ہوا ہے, تو اندر اتنا فریکچر ہے کہ خود ہی اندر سے جو ہے نا اس کو گرا دیا جائے گا, کہ اس عمارت کی پہلے اتنی اینٹیں ٹوٹ چکی ہیں کہ آپ ایک اور نکالیں گے اور یہ گر جائے گی. دیکھیں نا, وینیزویلا میں صرف یہ نہیں ہوا کہ امریکہ چلا گیا, وینیزویلا میں لیسن یہ ہے کہ آپ جب انٹرنلی ویک ہوتے ہیں, ان کی اپوزیشن ان کے ساتھ نہیں تھی, ان کی فوج ان کے ساتھ نہیں تھی, ان کے اپنے بالکل. ساتھی ان کے ساتھ نہیں تھے, تب وہ گرتی ہے. ایران کا جو ہے ان اے وے ہسٹورینز ول ریمبر کہ چاہے کل یہ گر بھی جائے, ہسٹورینز ول ریمبر کہ جتنی ریزیلینٹ یہ رجیم رہی ہے شاید دنیا کی کوئی رجیم ماڈرن ایرا میں نہیں رہی. جتنا زیادہ اس رجیم کو گرانے کی کوشش کی گئی نا, یو کین گو بیک ٹو ایران عراق وار جو تھی, آپ کتنے آپ نے اسرائیل کے حملے دیکھ لیے. شاید کوئی ملک میں ایسا نہیں سوچ سکتا جہاں ایک رجیم کو گرانے کے لیے جو پاورز دیٹ بی نے اتنی محنت کی ہو جتنی ایران میں کی ہے, اینڈ وہ رجیم اتنی ریزیلینٹ رہی ہو چاہے جتنی یہ رہی ہے. میں یہ اچھی برے کی بات نہیں کر رہا, چاہے وہ سٹک سے رہی, بالکل صحیح. چاہے وہ کلیمپ ڈاؤن سے رہی, لیکن دے ہیو اے سسٹم آف ریزیلینس کہ آپ ان کی لیڈرشپ نکال بھی دیتے ہیں تو ایک اور آ جاتی ہے. ناؤ ہاؤ لانگ دیٹ ول لاسٹ, ہسٹری ول ٹیل, لیکن کریکس اندر ضرور ہیں, بٹ ریزیلینس کی ہسٹری کو مت بھولیے. بٹ ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ریزیلینس جس کو آپ کہہ رہے ہیں, اس کا ایک اور جو ہم نے ایفیکٹ دیکھا ہے یا اثر دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ کوئی ہمارے پاس اس وقت اپوزیشن کی طرف سے کوئی چہرہ بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم رجیم کا کہہ سکتے ہیں کہ خامنئی صاحب جو ہیں وہ اب بھی اس کا ایک چہرہ ہیں ان اے وے, مگر دوسری طرف جو اپوزیشن ہے یا جو لوگ جو مظاہرین بھی ہیں, مظاہرین کے پاس بھی کوئی لیڈر نہیں ہے. بہت کوشش کر رہے ہیں, شاہ آف ایران کے بیٹے بیانات دے رہے ہیں, مگر ان کی کتنی مقبولیت ہے ایرانی لوگوں کے ساتھ, یہ اس پہ کوئی کسی قسم کا میرے خیال میں ایکسپرٹ جو ہے ایرانین پولیٹکس پہ وہ یہ نہیں کہے گا کہ نہیں لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. نہیں, اور اسی لیے ان کو اتنا پراپ کیا جا رہا ہے کہ واٹ از کلیئرلی اے بیڈ آپشن, اس کو اس لیے پراپ کیا جا رہا ہے کہ کوئی اور آپشن ہے نہیں نا. جب کوئی اور آپشن نہ ہو تو جو ماٹھا آپشن ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک لگنے لگتا ہے. اور نہ ہی یہ جو ہم مظاہرے دیکھ رہے ہیں اس کا کوئی ایک انٹرنل لیڈرشپ نکلی. جیسے دیکھیں نا بنگلہ دیش میں تھا, آپ نام جانے نہ جانے لیکن جو موومنٹ بنی اس کی ایک لیڈرشپ بن گئی, اس کی ایک آرگنائزیشن بن گئی. یہ جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں جہاں تک سمجھ آتی ہے وہ ایک آرگینک اپرائزنگ آؤٹ آف دی ڈسکمفرٹ آف لائف ہے, رادر دین اے پولیٹیکل موومنٹ. ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہم نے چین میں تائنمن میں بھی دیکھا, ہم نے روس میں بھی دیکھا بفور اٹ ڈیڈ کولیپس دی سوویت یونین. جب آپ کی یونیلیٹرل رجیمز ہوتی ہیں جہاں اپوزیشن وغیرہ نہیں ہوتی تو ان کی اف دے آر ویل آرگنائزڈ, جو ایران والی ہے, تو اس میں انٹرنل ہی ساری لیئرز ہوتی ہیں کہ ایک لیئر اگر آپ نکال دیں, اور یہ ہم نے پچھلے سال دیکھا نا کہ پوری کی پوری لیئر آپ ہٹا دیتے ہیں بائی این اٹیک فرام اسرائیل, لیکن پھر ایک اور لیئر جو ہے آ جاتی ہے بیکاز اٹ از ورکنگ لائک این انسٹیٹیوشن جس میں ایک رینک کے بعد دوسرا رینک ہے, تیسرا رینک ہے. سو دیٹ ہیز ورک ٹو ایرانز ایڈوانٹیج. اس ساری بات کے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ چینج نہیں ہو سکتی, آئی ڈو ناٹ نو. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم اس تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ضرور حیرت کرنی پڑتی ہے کہ ایک رجیم, آپ سوچیں نا کوئی اور ایسا ملک آپ سوچ سکتی ہیں جس پہ اتنی کوشش کی گئی ہو by the great powers of the time to change it, اور وہ نہ ہوئی. so there is something. اور کوشش صرف جی معاف کریے گا ڈاکٹر صاحب, I was just adding کہ کوشش جو ہے وہ صرف ملٹری ٹرمز میں نہیں, وہ اقتصادی ذریعے سے بھی کتنا آئسولیٹ کیا ہے ایران کو, اتنا اقتصادی سے تو خاص طور پہ. اور اس کا ان اے وے اگر آپ دوسری سائڈ پہ ہیں تو یو ول سے کہ اس کا اب نتیجہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ڈسکمفرٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, ڈسکمفرٹ تو بڑا چھوٹا سا لفظ ہے نا, جس اینگوش کی بات کر رہے ہیں سوسائٹی میں, اس کا جو محرک ہے وہ سینکشنز بھی ہیں, وہ جو یکے بعد دیگرے جو اٹیکس ہیں وہ بھی سارے ہیں. اور اگین انصاری میں کسی کی سائڈ لینے کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ دیر از اے ہسٹری کہ جہاں امریکہ میں کوئی بھی اگر صدر ہوگا
اس کو جب بھی موقع ملے گا کسی قسم کی انسٹیبلٹی کرنے کا تو ان اے وے وہ اپنا قومی فرض سمجھے گا کہ میں کروں، کیونکہ اس کی کاسٹ کوئی نہیں ہے اس کو پولیٹیکلی، اور پولیٹیکل بینیفٹ آف سیئنگ کہ میں فائنلی تھا جس نے یہ مارکا سر انجام دیا، وہ بہت ہے۔ ویلکم بیک ڈاکٹر صاحب، اب تھوڑا سا اگر ہم پاکستان کا بھی یہاں ذکر کر لیں کہ بار بار یہ پاکستانی میڈیا میں بھی خبر آ رہی ہے کہ پاکستان بہت خاموشی سے مگر فکر سے دیکھ رہا ہے یہ ساری ڈیولپمنٹس، کیونکہ بارڈر پہ اگر ملک ہے ادھر غیر یقینی ہوتی ہے، وہاں کوئی انسٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے تو پاکستان پہ اثر پڑے گا۔ آپ اتفاق کریں گے؟ اور کس طرح آپ کو لگتا ہے کہ ایران میں اگر کوئی تبدیلی آتی ہے یا اور غیر یقینی بڑھتی ہے اس کا پاکستان پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں اثر تو ضرور پڑے گا، ایران میں جو کچھ ہوگا چاہے ہو یا نہ ہو دونوں چیزوں کا اثر پڑے گا، اور پاکستان کے جتنے پاکستان پہ ہر اس چیز کا اثر پڑتا ہے جو ایران میں ہوتی ہے، یہ آج بھی ٹرو ہے اور اس سے پہلے بھی ٹرو تھا، اور جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ٹرو۔ خاموشی میرے خیال میں اگر ہے تو اچھی بات ہی ہے، آئی ڈونٹ تھنک یہ بڑھ کے مارنے والا وقت ہے۔ آئی نو کہ کچھ لوگوں کو شوق ہے کہ جی آپ وہ جو ہے نا پرنسپل سٹینڈ یہ وہ لے لیں، لیکن میرے خیال میں یہ جو ہے یہ کلیئر یہ کیئرفل اسٹریٹجی کا ٹائم ہے فار کنٹریز لائک پاکستان۔ فرق کیوں پڑے گا؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کے دو بارڈر جو ہیں وہ آلریڈی کشیدہ ہیں، آپ کا ایسٹرن بارڈر انڈیا کے ساتھ اور آپ کا نارتھ ویسٹ جو ہے افغانستان کے ساتھ۔ ایک جو تیسرا ہے وہ بھی آلریڈی چاہے اس کی جو بھی ہے اس میں اگر کوئی سیریس کشیدگی ہو گئی یا ایسی رجیم آ گئی جس کے ساتھ آپ کی سیریس کشیدگی ہو سکتی ہے، تو کیا یہ کوئی بھی ملک اس کو برڈن کو برداشت کر سکے گا یا نہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ جو اس وقت الائنس پالیٹکس ہو رہی ہے پاکستان اور آپ سمجھ لیں امریکہ کی، کئی بار ہمیں نظر آتا ہے کہ بڑی دوستی ہو گئی ہے پاکستان چین کی، سارے ریجن کی، سعودی عربیہ کی، اس میں کوئی بھی چینج ایران میں جو ہے اس کو کس طرح ڈسٹرکٹ کرے گی اور کس طرف سے کیا کس قسم کے آپ کو ریکویسٹ آئیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر اصلی مسئلہ یہ کہ تبدیلی اگر کوئی چینج آتی ہے تو وہ کیا آتی ہے؟ لیکن اگر تو انٹرنلی ہی کوئی چینج ہو جاتی ہے کہ اسی رجیم میں سے صرف چہرے بدل جاتے ہیں تو دیٹ میں بی فائن۔ اگر ایران کی رجیم تھوڑی سی ذرا لین کرنا شروع کرتی ہے یو ایس کے ساتھ تو مے بی دیٹ از آلسو فائن، اگر سینکشنز وغیرہ کم ہوتی ہیں ایران پہ وہ پریشر کم ہوتا ہے۔ لیکن اگر چینج کا مطلب یہ ہے کہ ایکچوئل پرو اسرائیل قسم کی حکومت آ جائے ایران میں، جس کا میرے خیال میں لائکلیہڈ بہت کم ہے، اور شاید نیتن یاہو اس کی کوشش بھی نہیں کر رہے، ہی وانٹس انسٹیبلٹی بیکاز ہی ریئلائزز کہ یہ پاسبل شاید اتنا نہیں ہے، لیکن اگر ویسا ہو جاتا ہے تو دین آپ کے بارڈر پہ اسرائیل ہو جاتا ہے، اور اسرائیل نے آپ کے بارے میں جو ہے اپنے خیالات بالکل کلیئر کر چکے ہیں۔ سو فار آل دوز ریزنس پاکستان اے شوڈ بی ویری کنسرنڈ، بی میرے خیال میں خاموشی کوئی بری بات نہیں ہے، سی پاکستان کا موقف وہی ہونا چاہیے جو آئی تھنک آفیشلی ہے کہ وی وانٹ اسٹیبلٹی اینڈ پیس اینڈ گڈ لائف فار دی ایرانین پیپل۔ اور میں صرف یہ نعرے کی حد تک بات نہیں کر رہا، اصل میں پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے، پاکستان کا اسٹریٹجک انٹرسٹ یہ ہے کہ ایران میں کسی قدر اسٹیبلٹی بھی رہے اور جو ایرانین پیپل ہیں ان کی زندگی جو ہے اس میں بہتری آئے۔ یہ میرے خیال میں مورل سٹینڈ بھی صحیح ہے اور اس وقت اسٹریٹجک سٹینڈ بھی یہی ہونا چاہیے۔ اچھا، اب اس میں یہاں ریٹرننگ ٹو ایران ڈاکٹر صاحب دو آپشنز بھی اور ہیں جس کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں قیاس آرائی ہو رہی ہے۔ ایک تو یہی ہے کہ کہیں ایران جو ہے اپنا رویہ نرم کرے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی ان سے کوئی گفتگو ڈائیلاگ شروع کرے اور اس میں سے کوئی رستہ نکلے۔ دوسرا کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ایرانین ملٹری ہے وہ ٹیک اوور کر لے۔ یہ آپ کو پاسبل ان میں سے کون سے آپشنز لگتے ہیں ان ٹرمز آف مور کنٹرول چینج ان ایران؟ آئی ڈو ناٹ نو، میں جو بھی کہوں گا میں کہانی بنا رہا ہوں گا، نہ مجھے اس کے بارے میں علم ہے، علم میننگ انفارمیشن ہے، اور دونوں جو ہیں وہ بڑے ان اے وے ڈراسٹک چینجز ہوں گے، خصوصاً سیکنڈ والا جو ہے، کیونکہ ایران میں ملٹری اور جو ان کی جس کو ہم رجیم کہتے ہیں اس میں کوئی اتنا زیادہ فرق ہے نہیں۔ سو ایسا نہیں ہے کہ ان کا کوئی بڑا کوئی ڈفرنس بہت زیادہ ہو جہاں تک باہر سے نظر آتا ہے۔ کچھ لوگوں کا، معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ جسٹ ٹو ایکسپلین کہ یہ میں کیوں آپ سے پوچھا، کیونکہ کچھ میں نے اس طرح کے آرٹیکلز پڑھے ہیں جن میں لوگ فرق کرتے ہیں بٹوین دا ریولوشنری گارڈز اینڈ دا ایرانین ملٹری،
کہ غالباً ایرانین ملٹری جو ہے وہ خوش نہیں ہے ود دی ریولوشنری گارڈز اور وہ موو کر سکتی ہے. اب I don't know how, اگین آپ کی طرح میری تو خیر بہت ہی محدود نالج ہے کہ یہ کتنا ریئلسٹک ایک آپشن ہے وہاں. اگین آنیسٹ آنسر یہ ہے کہ آئی ڈو ناٹ نو، کیونکہ اگین ایران کی پالیٹکس کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو باہر سے سمجھنا جو ہے آج کل تو خاص طور پہ، لیکن اس سے پہلے بھی جو ہے اس کی بہت کمپلیکیشنس ہیں. آئی ول ناٹ وینچر دیئر. جو پہلی والی ہے، ایک وقت آیا تھا 2-3 دن کا پچھلے ہفتے میں جب لگا تھا کہ یار شاید مے بی دیر از ایکچولی اے ڈیل، اینڈ دا ڈیل از کہ ایران جو ہے وہ سافن کر دے اپنا سٹینڈ امریکہ کی طرف، اور ریٹرن میں امریکہ جو ہے وہ سینکشنز کو سافن کر دے. نا یہ بھی ہے کہ امریکہ کیا کر سکتا ہے، اور وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ اگر سینکشنز کو سافن کر دے تو جو اکنامک سچویشن ہے اس کو کنٹرول میں لانے کے لیے ایران کی گورنمنٹ کے پاس وہ ہوں گے کیرٹس. اور جو ڈیل کا جو پیوٹ ہے وہ یہ ہو کہ جو نیوکلیئر جو ایران کا پروگرام ہے which has always been a major focus، اس میں ایران کچھ اور وہ مان لے کنڈیشنلٹیز وغیرہ، ختم تو میرے خیال میں بالکل نہیں کرے گا لیکن اس میں کچھ مان لے. دیٹ سیم ٹو بی اے پاسبلٹی. اگر آپ کو یاد ہو پچھلے ہفتے تھوڑی دیر جب اس سے پہلے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں بات سے پہلے وہ کروں گا، اچھا وہ کہاں گئی پھر؟ آئی تھنک کہ اس کو سکٹل کیا اسرائیل نے، کیونکہ سم تھنگ لائک دیٹ وڈ بی ان یو ایس انٹرسٹ. اس قسم کی چیز ایران کے انٹرسٹ میں بھی ہو سکتی ہے اس وقت، لیکن وہ اسرائیل کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اسرائیل کا جو انٹرسٹ ہے اس وقت، اینڈ ٹو می دس از این امپورٹنٹ پوائنٹ، وہ رجیم چینج بھی نہیں ہے، وہ ہے انسٹیبلٹی. اگر آپ اس وقت نقشہ دیکھ لیں تو اس آج کے دن جیسے ہم بات کر رہے ہیں ایران کی تو ہم نے کی، سیریا میں کیا ہو رہا ہے؟ سیریا میں اے ہاٹ وار از ہیپننگ. جو سپوزٹ رجیم چینج ہوئی تھی وہ اب جنگ میں مبتلا ہے. یمن میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے پورے اس ریجن میں کیا ہو رہا ہے. سو ان اے وے اگر جب ہم اور غزہ میں جو قیامت ہو رہی ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی پتہ ہے. اگر آپ پچھلے 2-1 سال کی جو کچھ بھی ہوا 2.5 سال میں، اگر اس کو آپ امریکہ کی نظر کے بجائے اسرائیل کی نظر سے دیکھیں تو اس نے پورے مڈل ایسٹ کی جو بساط ہے اس کو اپنے ہر نیبر کے ساتھ اور اپنے ہر نیبر کے ساتھ ایک انسٹیبلٹی میں تبدیل کر دیا. And from that perspective, it seems کہ for Netanyahu, regional instability is a good thing, جس میں he seems like the only sort of standing figure. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں ڈاکٹر عادل نجم صاحب سے اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں بین الاقوامی سیاست پہ. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ شروع میں بھی ذکر کیا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا 1 سال جو ہے وہ مکمل ہونے کو ہے، تو ایران کے علاوہ اگر آپ یہ جو سال امریکن سیاست کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کا رہا ہے اس پہ نظر دوڑائیں، امریکہ کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی، واٹ آر یور فرسٹ اینڈ انیشل تھاٹس؟ تھاٹ تو یہ ہے نا، پوری کی پوری بساط اٹھا کے اس نے الٹی سیدھی کر دی، دنیا کی ہر چیز الٹی سیدھی کر دی. اب اگلے 2-4 دن میں آپ دیکھیں گے کہ امریکہ میں بہت کامنٹری ہوگی، آپ کو ہر قسم کے کلپ بھی ملیں گے، نیوز آئٹم بھی، آرٹیکل بھی ملیں گے، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب خود ہیں وہ بھی اس پہ رائے دیں گے. ڈونلڈ صاحب کی رائے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کیا ہوگی اور ان کے ساتھیوں کی، کہ اس سے اچھا سال تو کوئی گزرا ہی نہیں ہے، اس سے خوبصورت پریزیڈنٹ تو کبھی آیا ہی نہیں ہے، اس سے زبردست چیزیں تو کبھی ہوئی نہیں ہیں، اور ہر چیز جو ہے وہ ایسی ہوگی. اب جو اختلاف کرنے والے ہیں وہ دوسری باتیں بھی کریں گے، لیکن میرے خیال میں اگر ہم دیکھیں تو پہلا لیسن یہ ہے کہ اٹ ہیز بین اے چینج آف ایکچوئل مومنٹس چینج. ہسٹورک چینج ہم بھی کہہ دیتے ہیں، ہر چیز ہسٹورک نہیں ہوتی، لیکن یہ ایکچولی اس لیول کی ہے کہ جو چینجز ہیں وہ اس نوعیت کی ہیں کہ اگر یہ چینج ہوگی تو وہاں نہیں جائے گی جہاں ہم تھے. جو ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے کی دنیا تھی، آئی ڈو ناٹ تھنک کہ اس دنیا میں آپ واپس آ سکتے ہیں. چاہے ڈونلڈ ٹرمپ اگلا پریزیڈنٹ رہے نہ رہے، جو مرضی ہو، واپسی کا اب کوئی راستہ نہیں ہے. آگے کی دنیا ول بی اے ڈفرنٹ ون. آئی تھنک یہ بہت بڑی بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ڈسپائٹ واٹ ہی ول سے، اینڈ ہی از ویری گڈ ایٹ اٹ اینڈ آئی ایم ٹرولی ایڈمائر اٹ، لیکن آپ اگر دیکھیں جو انہوں نے چیزیں کی ان میں سے ایکچوئل سکسیس کتنی ہوئی. سال شروع ہوا کینیڈا سے کہ جی وہ 51 اسٹیٹ نہیں ہوئی، میکسیکو سے، کولمبیا سے، پھر انہوں نے وہ ٹیرف کی لسٹ لا کے نا ہر سارے ملکوں پہ، اور اب کوئی پوچھ بھی نہیں رہا کہ یار ٹیرفز کا ہوا کیا ہے. The tariff policy has mostly been a failure. کئی ٹیرف لگے
زیادہ تر جو ہیں وہ ریٹریکٹ ہو گئے. جس کی وجہ سے لگے تھے چین, اس نے کہا یار میں نہیں مانتا, پھر ٹھیک ہے نہ نہیں کرتے تو نہ کرو, and they had to retreat. So on a lot of things like the tariffs, the Trump has retreated. چاہے وہ وینزویلا ہو, چاہے وہ گرین لینڈ ہو, چاہے ہم ایران کی بات کر رہے تھے, these are all indications کہ بساط الٹ دی گئی, لیکن ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اب سٹیبل ہو گئی. رائٹ, وہ کہتے ہیں میں نے 8 جنگیں ماری, 30 مارے, 40 مارے, جو بھی کیے, لیکن the world is more unstable than stable. اور آخری اور سب سے اہم چیز جس کا ہم باہر کی دنیا میں بھول جاتے ہیں کیونکہ یہ اتنی چکا چوندھ ہے, وہ یہ ہے کہ جو امریکن لیول آف انسٹیبلٹی ہے, میں نے کم از کم اپنی زندگی میں وہ خود نہیں کبھی دیکھا. میں امریکہ کے اندر کی بات کر رہا ہوں. انفیکٹ آئی ہیو بین سیئنگ کہ امریکہ از ایٹ وار ود اٹ سیلف. یہ ایک خانہ جنگی ہے. میں ایک جملے کی اجازت دیجیے گا. یہ جو پچھلا ویکینڈ تھا نا, جب ہم سارے مظاہروں کی بات کر رہے تھے جو ایران میں ہو رہے تھے, اس دن میں جو امریکہ کے اندر مظاہرے تھے ٹرمپ کے اگینسٹ آئس اور امیگریشن کے حوالے سے, they were bigger than the supposed ones in Iran. جس کا یہ مطلب نہیں ہے وہاں گورنمنٹ گرنے والی ہے, لیکن there is an internal political turmoil in the US جو مینوفیکچر کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور وہ بڑی خبر ہے جو ہم مس کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, بلکہ اگلا سوال اسی حوالے سے تھا کہ آبویسلی جیسے آپ نے ٹرمپس کا معاف کریے گا ٹیرفس کا ذکر کیا کہ وہ کافی حد تک ناکام رہی ہے پالیسی, مگر ایک پالیسی جس کا بہت ہم ذکر بھی سن رہے ہیں اور وہ اس کے اوپر عمل بھی ہو رہا ہے, وہ از ان ٹرمز آف دی امیگریشن, اور جو کریک ڈاؤن ہے امیگرنٹس پہ, جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہ مظاہرے بھی اسی لیے شروع ہوئے کیونکہ جو آئس تھی جو یہ فورس بنائی ہے, انہوں نے ایک عورت کو قتل کر دیا. آج بھی اطلاع آ رہی ہے کہ کسی جی ہاں, جو کہنے کا مقصد یہ وہ امیگرنٹ نہیں تھی خاتون, وہ خاتون امریکن, جی بالکل وہ امریکن تھی. ہاں, اور آج بھی مظاہرے ہو رہے ہیں کیونکہ کسی امیگرنٹ کو غالباً جو ہے بہت شدید زخمی کر دیا ہے. تو یہ اس پالیسی کو آپ کیسے جج کریں گے, یہ جو امیگریشن کے حوالے سے انہوں نے جس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سختی سے عمل کیا, پھر وہ فیڈرل فورس بھیجنے کی بات کی اسٹیٹس میں, جس پہ بھی ان کو کچھ حد تک ناکامی رہی. اب یو آر بینگ پولائٹ, حد تک تو نہیں, ہر حد تک ناکامی ہے, ان کے اپنے حساب سے بھی ناکامی ہے. اگر آپ ان کے سپورٹر بھی ہوں تو جو ٹرموائل ہے وہ تو بڑی, دیکھیں نا, نہ صرف ایک تو امیگرنٹس کی بات ہے, امیگرنٹس پہ میں ایک سیکنڈ میں آتا ہوں, اس کے علاوہ اکنامکلی جو ہوا, جو فیڈرل ریزرو کے چیئر کے بارے میں انہوں نے ان کے اوپر کیس کر دیا, یہ تو اس قسم کی باتیں ہیں نا کہ جو ہمارے ایسے ملکوں میں بھی ہو تو وہ انہونی ہو جاتی ہیں. Right, so in a way the US has been going through an internal turmoil. یا جیفری ایپسٹین کی فائلز, امریکہ میں بہت لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جناب یہ وینزویلا اور ایران جو ہے یہ ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ہے, کہ جو جیفری ایپسٹین کی فائلز تھیں اور اس میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کا حصہ تھا. تو یہ ساری امیگریشن والی پہ دی انٹرسٹنگ تھنگ از کہ اگر آپ نمبر دیکھیں تو ہر ریسنٹ پریزیڈنٹ نے ٹرمپ صاحب سے کہیں زیادہ لوگوں کو ڈپورٹ کیا اپنے پہلے سال میں, لیکن کوئی انریسٹ نہیں ہوا. کیونکہ یہ جو ہو رہا ہے, یہ امریکہ میں سوچ یہ ہے کم از کم ان کے مخالفین میں کہ یہ اس کا تعلق امیگریشن سے نہیں ہے, اس کا تعلق ریسزم سے ہے. کہ دیکھیں نا, وہ جو ہیں جو آئس والے ہیں جو اپنے منہ کو ڈھانپ کے آ جاتے ہیں, تو ایک طرح سے وہ سیکرٹ پولیس آپ کو یاد آتی ہے جس کا ہمیشہ امریکہ جس کے خلاف ہوتا تھا دوسری جگہوں پہ. اب جو بات ہو رہی ہے وہ ڈسپیرنسز کی ہو رہی ہے کہ کسی کو کسی وجہ سے کے بغیر اٹھا لیا. بٹ نیومیرکلی دی نمبر آف امیگرنٹس جن کو ڈپورٹ کیا گیا ہے ہیو ناٹ بین افیکٹو ایٹ آل. تو ان اے وے یہ جو ایکسٹریم قسم کا ان کا ونگ تھا, جو, اور اس میں اگر ایک جملے کی اجازت ہو, جن لوگوں کو انہوں نے اپوائنٹ کیا اپنے ارد گرد, ان کی ساری 2 کوالیفیکیشن ہے. ایک یہ کہ سپر لوئل ٹو ٹرمپ, اور دوسرا یہ کہ آن دی موسٹ ایکسٹریم آف واٹ ایور ایشو دے آر ٹاکنگ اباؤٹ, چاہے وہ ہیلتھ ہو کینیڈی کے ساتھ, چاہے وہ امیگریشن ہو, چاہے وہ لا انفورسمنٹ ہو. تو کہانی میرے خیال میں بڑی جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی ٹوٹ اتنی بڑی کم از کم میں نے زندگی میں نہ دیکھی تھی, اور موسٹ امریکنز نیور تھاٹ دے ول سی اٹ ان دیئر لائف ٹائم. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمارا وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک آن منڈے ناؤ.